दोस्तों, इमरान खान जैसे सुपरस्टार जो दुनियाई क्रिकेट के बेताज बादशाह रह चुके हैं और 22 साल की मुसलसल सियासी जिद्दोजहद के बाद बिल आखिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनने में कामयाब हुए, इन पर जब मुखालिफिन इल्जामात की बारिश करते हैं तो सबसे ज्यादा इनके मगरिब में होने वाले माशके दोहराए जाते हैं। एक तवील फहरिस्त है उन नामों की जिन्हें इमरान खान के साथ मंसूब किया जाता है, और जब मुखालिफिन के पास कोई और बात नहीं रहती तो घुमा फिरा कर सीता वाइट का जिक्र आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी औरत की कहानी जो यूरोप के सबसे मशहूर म्यूजिक चैनल MTV की एक मशहूर जमाना होस्ट रह चुकी हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मगरिब में मीडिया से ताल्लुक रखने वाली खवातीन इखलाकियात की तमाम हदें पार कर चुकी होती हैं। ऐसी ही एक खातून क्रिस्टीना बेकर, जिनकी जिंदगी आम लफ्जों में कहा जाए तो बेहयाई का मरकज थी, उस औरत के दिल तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचता है और वो इस्लाम कबूल करती है, और इसका वसीला बनते हैं हमारे इमरान खान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक जमाने में तहमीना दुरानी की खुद नविश्त माय फ्यूडल लॉर्ड का बहुत चर्चा हुआ। मैंने भी उसे पढ़ना या परखना जरूरी समझा। इस किताब की खूबियां अगरचे कम थी, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मलिक गुलाम मुस्तफा खर के बारे में मेरी राय पहले से बहुत बेहतर हो गई, बल्कि मैं किसी हद तक उनके किरदार के एक पहलू का मुतरिफ हो गया। कुछ इसी तौर पर मैंने जब जर्मन नौ मुस्लिम खातून क्रिस्टीना बेकर की ज़ख़ीम किताब फ्रॉम MTV टू मक्का का मुताला किया तो मेरी नजरों में उसके साबिका महबूब इमरान खान का वकार बढ़ गया। अगर कराची लिटरेरी फेस्टिवल में इस किताब की तरवीज करने वाले एक साहब मुझे इसके तोहफे से ना नवाजते तो मैं यकीनन एक निहायत दिलचस्प और इस्लाम की हमागीर सच्चाई की तलाश में सरगर्दा एक खातून से बेखबर रह जाता। क्रिस्टीना यूरोप के सबसे पसंदीदा म्यूजिक चैनल MTV में एक खलंडरी, अपने बदन की नुमाइश करने वाली ऐसी चुलबुली मेजबान थी जिसकी एक दुनिया मद्दाह थी। मगरिब के ऐसे गुलकार और मौसीकार जिनकी पूजा की जाती है उसके शोज में मेहमान होते थे, और वो शब रोज इस शोहरत और चकाचौंध में रक्सा थी। इस दौरान किसी पार्टी में उसकी मुलाकात हमारे इमरान खान से हो जाती है और वो यूरोप के दीगर हसीनाओं की मानिंद उस पर मर मिटती है। बकौल क्रिस्टीना, इमरान खान एक मॉडल, एक स्पोर्ट्समैन इतना हैंडसम था कि लड़कियां मक्खियों की तरह उस पर गिरती थी। चुनाचे शदीद मोहब्बत की एक कहानी शुरू होती है। क्रिस्टीना का कहना है कि हम दोनों इतने संजीदा थे कि हमारे दरमियान तय पा चुका था कि हमारे बच्चे मुसलमान होंगे। क्रिस्टीना मुतअद्दिद बार इमरान खान के हमराह पाकिस्तान आई, उसके यहाँ जमान पार्क की रिहाइश गाह में कयाम किया, उसकी हमशीर गान से मुलाकात की और फिर खान साहब के हमराह पाकिस्तानी शुमाल में सयाहत की गरज से गईं और अक्सर मरते मरते बची। मुझे याद है कि एक बार जब मैं अपनी टीम के हमराह शुमाल के रास्ते में अपने महबूब दरियाए सिंध के किनारे शब बसरी के लिए रुका तो वहाँ के मैनेजर और मेरे दोस्त शेर सतान ने मुझे बताया कि अभी चंद रोज पेशतर इमरान खान भी आए थे और हस्बे मामूल निहायत दिलकश मगरबी खातून के हमरा आए थे। मैंने पूछा कि सिंध के किनारे शाम हो तो इस शाम में खान साहब कुछ शुगल वगैरह भी करते होंगे, तो शेर सतान कहने लगे कि नहीं, वो कम से कम शराब नहीं पीते थे। मुझे यकीन न आया कि इमरान खान लाला फार्म का एक घूंट भी न भरता हो, ये कैसे मुमकिन है। क्रिस्टीना का कहना है कि इमरान ने कहा, तुम मेरे साथ पाकिस्तान के शुमाल की बुलंदियों में चलो, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम वहाँ पहुँचकर मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। कोई एक शाम थी बुलंद पहाड़ों में जब वो बर्फीली बुलंदियों के साए में खैमजन थे और सूरज डूब रहा था, और तब क्रिस्टीना ने इकरार किया कि मैं इमरान खान के इश्क में फना हो गई। क्रिस्टीना इस दौरान खान साहब के पुरतायुश फ्लैट में मुंतकिल हो चुकी थी और वो शादी की मंसूबा बंदी कर रहे थे, और फिर जाने क्यों खान साहब यकदम बदगुमान हो गए। उनकी मोहब्बत सर्द पड़ने लगी और फिर यूरोप के तमाम अखबारों और टीवी पर एक ही शय सुर्खी थी कि प्ले बॉय इमरान खान ने खरबपति खानदान की खुश शक्ल जमाइमा से शादी कर ली। क्रिस्टीना ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसने हॉर्ले स्ट्रीट लंदन की एक निहायत मारूफ नफ्सियातदान डॉक्टर से रुजू किया। ये डॉक्टर एक महल नुमा रिहाइश गाह में रहती थी और इनकी मसरूफियत का ये आलम कि मलिका एलिजबेथ से मुलाकात का वक्त आसानी से मिल सकता था, लेकिन उनसे अपॉइंटमेंट हासिल करना ज्यादा दुश्वार था। जब क्रिस्टीना ने उनसे अपनी दास्तान मोहब्बत की नाकामी बयान की तो उस अंग्रेज खातून डॉक्टर ने इकरार किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मेरा इस्लामी नाम डॉक्टर अमीना है। डॉक्टर अमीना क्रिस्टीना के लिए एक मौजज़ा साबित हुई और बादज़ां उन दोनों ने इकट्ठे हज किया और रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी।
آپ یہ جاننے کے لیے شاید کچھ بے قرار ہوں کہ آخر اس سارے قصے میں وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کا وقار میری نظروں میں بلند ہوا۔ کرسٹینا کا کہنا ہے کہ عمران خان ان دنوں میں نہایت باقاعدگی سے ہم سب سے الگ ہو کر 5 وقت نماز پڑھتا، اسلام کے ساتھ اس کی وابستگی مکمل تھی، ماہ رمضان میں پورے روزے رکھتا اور وہ مکمل طور پر شراب سے پرہیز کرتا تھا۔ جن شبینہ محفلوں میں بہت ہلہ گلہ ہوتا تھا، شراب اور شباب کا خمار ہوتا، ان سے وہ ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ وہ ہمہ وقت مجھے اسلام کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ وہ مارٹن لنکس کی تحریر کردہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھ کر سنا رہا تھا تو وہ رونے لگا۔ میرے لیے یہ ایک دھچکا تھا۔ عمران، جس کے جذبات کبھی اس کے چہرے پر عیاں نہ ہوتے تھے، ہمیشہ وہ لکڑی کے چہرے کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے دوستوں میں حرکت کرتا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ کرسٹینا، مجھے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ ان کے تذکرے سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیا آپ اب بھی مجھے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ میری نظروں میں عمران خان کا وقار اس کتاب کے پڑھنے سے مزید بلند ہو گیا؟ ایک بار کرسٹینا کچھ مدت بعد عمران کے لندن کے فلیٹ میں داخل ہوتی ہے۔ شدید سردی ہے اور سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ وہ ہیٹر جلانے کے لیے دیا سلائی روشن کرتی ہے۔ ایک شعلہ بھڑکتا ہے جو پورے فلیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلا ڈالتا ہے۔ کرسٹینا بمشکل اپنی جان بچاتی ہے، لیکن فکر مند ہے کہ جب میں عمران کو بتاؤں گی کہ میری کوتاہی کے باعث تمہارا شاہانہ فلیٹ راکھ ہو چکا ہے تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ہمت کر کے اسے فون کرتی ہے اور فلیٹ کی آتش زدگی کے بارے میں ڈرتے ڈرتے خبر کرتی ہے۔ عمران کا رد عمل اسے حیران کر دیتا ہے۔ وہ نہایت متانت سے کہتا ہے کہ کرسٹینا، شکر ہے کہ میری غلطیوں کی آماج گاہ آگ کے سپرد ہو گئی۔ عمران سے علیحدگی کے باوجود کرسٹینا کے رگو پے میں وہ شعلہ بھڑکتا رہتا ہے جسے عمران نے ہوا دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی قربت میں لے جا کر اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ چنانچہ عمران خان سے علیحدگی کے باوجود ایم ٹی وی کی میزبان، یورپ بھر میں مقبول گلیمرس کرسٹینا بیکر کے رگو پے میں وہ شعلہ بھڑکتا رہتا ہے جسے عمران نے ہوا دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی قربت میں لے جا کر ان سوالوں کے جواب تلاش کرتی ہے جو ہمیشہ سے اس کے ذہن میں ابھرتے تھے۔ ایک بار وہ عمران کے فراق میں دل گرفتہ ہوئی تو اس کا ایک نو مسلم دوست اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات کسی متشرع بارش اور نہایت سنجیدہ مسلمان کے ساتھ ہوتی تو کیا تم پھر بھی اسلام کی طرف راغب ہوتی؟ تو کرسٹینا نے فوراً کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس پر اس نو مسلم دوست نے اسے سمجھایا کہ تمہاری زندگی میں عمران صرف اس لیے آیا کہ اس کے حوالے سے تم اسلام کے قریب آؤ۔ قدرت کی جانب سے اس کے ذمہ یہی فرض تھا اور اس نے یہ فرض ادا کیا اور چلا گیا۔ اس کے ذمہ بس اتنا ہی کام تھا، تو پھر اس کی جدائی میں دل گرفتہ ہونا جائز نہیں۔ کرسٹینا کے والدین ظاہر ہے اپنی بیٹی کے اسلامی رجحان کو پسند نہ کرتے تھے کیونکہ وہ یورپ میں مروج اسلام دشمنی کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے کرسٹینا سے کہا کہ دیکھو، عمران تو چلا گیا جس کی خاطر تم اس مذہب کی جانب مائل ہوئی تھی، تو اب تو کوئی جواز باقی نہیں، یہ پاگل پن ترک کر دو۔ اس پر کرسٹینا کا جواب تھا کہ بے شک عمران مجھے اسلام کے قریب لایا، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ قرآن کی روشنی میرے دل میں اتر چکی ہے، اسلام کی جستجو میری زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ جہاں انگریز ڈاکٹر امینا کرسٹینا کے لیے راہبر ثابت ہوئیں، وہاں ایک عجیب و غریب انگریز کردار گائے ایٹن، جو شکل سے مسخرہ لگتا تھا، عجیب سے تنکوں کے ہیٹ میں، گلے میں مفلر ڈالے، ایک سر پھرا انگریز، وہ ہر مشکل مقام پر اس کی رہنمائی کرتا کہ وہ ایک مدت سے اسلام قبول کر کے پارسائی کے صراط مستقیم پر چل رہا تھا۔ اسلامی تاریخ اور فقہ پر اسے عبور حاصل تھا۔ ایک بار کرسٹینا نے گائے ایٹن سے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، میں میوزک ترک نہیں کر سکتی، مجھے شیمپین پسند ہے، میں پورک چاپس بہت شوق سے کھاتی ہوں، اور بھلا جنسی تعلق کے بغیر کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ تو گائے ایٹن نے کیا ہی خوبصورت اور قابل عمل حل پیش کیا۔ دیکھو کرسٹینا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بہت برس دیے ہیں۔ اس نے قرآن پاک کی پہلی آیت میں ہی تمام احکام صادر نہیں کیے کہ بس شب بھر میں اپنی تمام گزشتہ زندگی اور عادتوں کو ترک کر دو۔ قرآن درجنوں برس نازل ہوتا رہا، تحمل اور بردباری سے بنی نوع انسان کو وقفے وقفے سے سمجھاتا رہا کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ 20-22 برس میں اس نے اپنا پیغام مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ جلدی نہ تھی، دھیرے دھیرے تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو تم بھی آغاز کرو، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دو، اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے سے تم اپنی موجودہ زندگی سے جدا ہو کر اس دین کو مکمل طور پر اختیار کر لو گی، بس آغاز کر لو۔ کرسٹینا بیکر کیسی خوش نصیب تھی کہ اسے گائے ایٹن جیسا منطقی مسلمان ملا۔
ورنہ ہماری قسمت میں تو یہی پرخوشونت اور ہولناک لوگ ہیں جو ہمیں اسلام کی روح سے برگشتہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ گائے ایٹن بستر مرگ پر پڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ سرسبز وادیوں کے درمیان میں ایک نیلی جھیل ہے جس پر رنگ برنگ کے پرندے اڑان کرتے چہچہا رہے ہیں، اور وہ کرسٹینا سے کہتا ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت کی نوید مل گئی ہے۔ ڈاکٹر امینہ اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھوٹتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کی تدفین اسلامی رسوم کے مطابق کی جاتی ہے۔ قصہ مختصر، کرسٹینا بالآخر اپنے تمام سوالوں کے پرتشفی جواب پا کر مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے۔ والدین کی ناراضی، پوری جرمن قوم کا طیش، دوستوں کی علیحدگی، لیکن وہ ثابت قدم رہتی ہے۔ عمران خان تک جب اس کے قبول اسلام کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے مبارکباد کا پیغام بھیجتا ہے۔ کرسٹینا بیکر کی فرام MTV ٹو مکہ پڑھتے ہوئے میں نے اس کے نصیب پر بار بار رشک کیا، بلکہ کسی حد تک حسد میں مبتلا ہوا کہ کیسے کیسے شاندار لوگوں سے اس کی قربت رہی۔ مثلا یوسف اسلام، پورے یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ایک سپر سٹار، ایسا گلوکار جس کے گیتوں کی البم 6 کروڑ سے زیادہ فروخت ہوئی۔ تب اس کا نام کیٹ سٹیونز تھا۔ ایک بار چھٹیوں کے دوران سمندر میں تیراکی کے لیے اترتا ہے اور ایک بڑی لہر اسے اچھال کر گہرے پانیوں میں لے جاتی ہے اور وہ تقریباً ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے پانیوں کے اندر صرف ایک سانس کے لیے جدوجہد کرتا کیٹ سٹیونز پکارتا ہے کہ اے خدا، اگر تو ہے تو مجھے بچا لے، میری مدد کر، اگر میں بچ گیا تو پوری زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اسلام قبول کر کے درویشی اختیار کی، لیکن راہب نہ ہوا۔ برطانیہ میں اس نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کی، عدالتوں میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا۔ اگر برطانوی حکومت آئین کے مطابق عیسائی اور یہودی مذاہب کے سکولوں کی معاونت کرتی ہے تو اسے اسلامی تدریس کے سکولوں کے لیے بھی مدد کرنا چاہیے۔ آج برطانیہ میں درجنوں اسلامی سکول قائم ہیں جو باریش ایک چوغے میں ملبوس یوسف اسلام کی سربراہی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے برطانوی مسلمانوں کے بچوں کو اپنے مذہب کی بنیادی اقدار سے روشناس کروا رہے ہیں۔ کرسٹینا بیکر کو بھی یوسف اسلام سے قربت کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ مارٹن لنگز تھے جو کرسٹینا کے مرشد بنے، ایک ایسے دوست جن کی رفاقت نے مجھے حسد کی آگ میں جلایا۔ ان کی سیرت رسول پر تحقیقی کتاب محمد، قدیم حوالوں سے ان کی حیات، میری پسندیدہ ترین سیرت النبی ہے۔ جی ہاں، وہی کتاب جسے پڑھتے ہوئے عمران خان آبدیدہ ہو جاتا تھا۔ ایک زمانے میں برٹش میوزیم کے اسلامی گوشے کے انچارج، یہ انگریز بابا جنہیں بہت لوگ ولی اللہ مانتے ہیں، ہمارے اور اپنے پیغمبر پر ان کا غیر متزلزل یقین کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ اے الحاج ابو بکر سراج الدین، کہ یہی ان کا اسلامی نام تھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پیغمبر کا یہ وعدہ ہے۔ مارٹن لنگز کرسٹینا بیکر کو بہت عزیز جانتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا نکاح پڑھا اور پھر کرسٹینا نے انہیں مرشد مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ صوفیاء کرام کے حلقے میں داخل ہوئی اور اس شیخ کی مرید ہوئی۔ ہم جیسے اس کی تلاش میں نکلتے تو ہیں لیکن زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، سوائے نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ کرسٹینا بیکر جیسے جب اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس محبوب کے لیے جستجو کرتے ہیں تو بالآخر اسے پا لیتے ہیں اور اس کے پاؤں کی دھول میں دھول ہو جاتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لازماً لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ایسا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں، اور جاتے جاتے کامنٹ کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔